बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है पाकिस्तान में वो बदतरीन सूरत हाल है और जाहिर है कि इसी के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में भी पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि मुल्क भर में कहाँ कहाँ इस वक्त जो है वो सैलाब संगीन हो गया है, क्योंकि एक तरह से रैला आता था चला जाता था, लेकिन फिर पानी ठहर गया है और अब कहीं कहीं पानी की रफ्तार जो है वो बढ़ भी रही है अभी तक। सूरत हाल कितनी ख़राब हो सकती है इसके ऊपर पूरी दुनिया को अब एहसास हो रहा है। मसलन अक़वाम मुत्तहिदा ने आज पहली मरतबा जो सेक्रेटरी जनरल है उनका भी पैगाम आया और पूरी दुनिया को उन्होंने कहा कि $16 करोड़ की पाकिस्तान को जो है वो हंगामी मदद की ज़रूरत है और उन्होंने अपील भी की है इस सिलसिले में। उनके जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर जो है वो आए थे और बिलावल भुट्टो साहब के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कि उन्होंने बताया कि ये मौसमी जो तगय्युरात है उसका ये असर है जिसकी वजह से ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। बहरहाल ये तो अपनी जगह पे बहुत अहम है। जो सबसे ज्यादा अहम मसला इसके बाद आने वाला है वो ग़ज़ाई किल्लत का भी होगा, ग़ज़ाई बहरान का भी होगा और इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो तंजीमें हैं वो कंसर्न भी हैं, पूरी दुनिया कंसर्न है और इमदाद भी मुख्तलिफ जगहों से अब पाकिस्तान में लोग प्लेज करना शुरू हो गए हैं। UAE, कतर, इसी तरह से टर्की का जहाज भी आया है, चीन की तरफ से भी मदद आई है, जो कि बहुत जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी मदद के लिए आगे बढ़े। ये बहुत ही हौसला अफजा बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। यूं कि अभी पहले फेज के अंदर पानी को रोकना है और उसके बाद और लोगों को रेस्क्यू करना है और उसके बाद जो है वो आगे जो है वो बचाना है। सो मुख्तलिफ जगहों पर क्या सूरत हाल है इसके ऊपर हम बात करते हैं अपने मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये रिकॉर्डिंग्स हमें भिजवाई हैं, यानी ये एज लाइव हमें भिजवाया गया है मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें कि सवात है, तौसा शरीफ है, झलमक्सी है, यानी कि सारे सूबों में से हमने एक एक कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं और वहां से उन्होंने फुटेजेस भी ली है और अपनी जो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से वो हमने आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। इसी तरह सक्खर और खैरपुर से भी। तो पहले सवात चलते हैं, अनवर अंजुम साहब वहां पे होंगे, तौसा शरीफ में शायद मंजूर साहब होंगे और झलमक्सी में अब्दुल हमीद लाशारी साहब। इन तीनों जगहों का सुन के फिर हम सिंध जाएंगे, तो जरा सुनिएगा कि ये क्या कहते हैं और सिंध से फिर हमें नफीसा शाह साहिबा ज्वाइन करेंगी टेलीफोन लाइन पे और उनसे भी हम पूछेंगे। पहले अनवर अंजुम साहब के पास सवात चलते हैं। स्वात में सैलाब की तकरीबन 7 दिन गुजर गए हैं और हर तरफ तबाही के मनाजिर जो है वो सामने आ रहे हैं। स्वात के जो पलाई इलाके हैं, मदियन, कालाम, बहरैन, गबराल, वहाँ पर लाखों की आबादी जो है वो महसूर होकर रह गई है, क्योंकि जो राब्ता सड़कें हैं वो तमाम राब्ता सड़कें जो है वो तबाह होकर रह गई है और इसके साथ साथ मेन सड़क भी जगह जगह पर टूट फूट का शिकार हो गया है। मकामी लोगों से हमारी बात हो गई है तो उनका कहना है कि वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, मकामी लोगों को अदविया की कमी है, वहाँ पर मरीज जो है वो बेयारो मददगार वहाँ पर पड़े हैं। इंतजामिया तो दावी कर रही है कि वहाँ पर हम इमदादी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के दावे जो है वो मकामी लोग जो है वो गलत साबित कर रहे हैं। गबराल में तकरीबन 75 खानदान जो है वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ पर अगर इमदादी कार्रवाई की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी है, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक वो इमदादी कार्रवाई जो है वो इंतहाई नाकाफी है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर मेन कालाम सड़क जो है वो बहाल करे ताकि हमारी राब्ते जो है वो दीगर इलाकों से बहाल हो जाए। ये सवात और कालाम की सिचुएशन थी जिसमें उन्होंने बताया एग्जैक्टली किस किस जगह के ऊपर कितने कितने लोग जो है फंसे हुए महसूर हैं, उनको मदद की जरूरत है। शाहिद मंजूर हमें पंजाब से तौसा शरीफ से ज्वाइन कर रहे हैं, जरा वहां के हालात भी जानते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संघर के किनारे पर, जहाँ पर तूफानी बारिशों और नदी नालों के पानी की वजह से सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से तहसील तौसा शरीफ में 18 अफराद जान बार और सैकड़ों अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में मकान मुनहदम हो गए हैं, लोग बेआसरा अमदाद पर पड़े हुए हैं। कोई हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। जब मुतासरीन सैलाब से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, हम बेआसरा बदल वगैरह सैन में पड़े हुए हैं, जहां पर हमें टेंट वगैरह राशन वगैरह की कोई इमदाद नहीं दी जा रही। इस सिलसिले में हमने अस्पताल का जहां विजिट किया जहां पर हजारों की तादाद में जख्मी अखबार, लेकिन वहां पर भी किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। लोग जख्मी हालत में बेआसरा इमदाद पड़े रहे हैं।
یہ تونسا شریف کی صورتحال ہے جو کہ شاید منظور بتا رہے تھے اور آپ پانی وہاں پہ دیکھ رہے تھے کتنا فلو ہے ابھی بھی اور تازہ ریلے بھی آ رہے ہیں. اسی طرح عبدالحمید لاشاری صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تھا جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جھلمگسی میں. وہ جھلمگسی یاد رہے کہ سب سے زیادہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ متاثرہ ضلع ہے. وہ کیا بتا رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیے گا. جھلمگسی گندھوا میں سیلاب اور شدید بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہو چکے ہیں. ضلع جھلمگسی کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. اگر روڈ رستوں کی بات کی جائے تو اس وقت 3 ہفتوں سے ضلع جھلمگسی گندھوا اور تمام علاقوں کا ملک بھر سے زمینی رابطہ کٹا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس وقت پورے ضلع جھلمگسی میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے. عوام بھوکے سونے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور اگر سیلاب اور بارشوں سے نقصانات کی بات کی جائے تو 15 کے قریب مرد, خواتین, بچے اس وقت ہلاک ہو چکے ہیں. اور جو روڈ راستے بند ہوئے ہیں اس سے تو درجنوں افراد طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق ضلع جھلمگسی کے دیہاتی علاقوں میں گیسٹرو کی وبا پھیلنے سے کافی بچوں کی اموات ہو چکی ہیں اور بڑے پیمانے پر نقصانات کی ہمیں اطلاع مل رہی ہیں. لیکن حکومتی سطح پر کوئی امدادی کاروائیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اس وقت ضلع جھلمگسی میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے, لیکن ضلعی انتظامیہ اور جو عوامی نمائندے ہیں, منتخب نمائندے ہیں, وہ کسی جگہ پر بھی نظر نہیں آ رہے. عوام کا کوئی ولی وارث نہیں. جی یہ جھلمگسی سے عبدالحمید لاشاری جو کہ کہہ رہے ہیں کہ گیسٹرو کی وبا پھیل چکی ہے. جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ وبائی امراض بھی ساتھ ساتھ پھیل رہی ہیں. لوگوں کو اشد ضرورت ہے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے, محفوظ مقامات پہ پہنچایا جائے, یاد دی جائے, ان کو خوراک دی جائے, خاص کر کے انسانوں کو. اور پھر ظاہر ہے مویشی بھی وہاں پہ موجود ہے. اب سکھر کا رخ کرتے ہیں, جمیل مغل صاحب ہوں گے اور خیرپور سے وسیم سومرو. پہلے جمیل مغل اور پھر وسیم سومرو, ذرا سنیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. سندھ بھر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا سندھ کا جہاں پہ کئی فٹ پانی نہ ہو. اگر ہم سکھر کی بات کریں تو سکھر میں جو ہے پرانا سکھر ہو, غریب آباد ہو, گھنٹہ گھر ہو اور کئی علاقے جو ہیں 4-5 فٹ پانی کے زد میں تھے. اب گزشتہ کئی روز سے جو ہے سورج نکل آیا ہے. سورج نکلنے کے بعد جو ہے ری ہیبیٹیشن کا کام شروع ہو گیا ہے. تو یہاں پہ سکھر میں پورے سندھ سے, بلوچستان سے, پنجاب کے کئی علاقوں سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے تباہ کاری ہوئی ہیں. تو وہاں تباہ کاریوں کے جو بھی لوگ ہیں, سیلاب متاثرین ہیں یا بارش متاثرین ہیں, ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت سکھر میں خیمہ بستیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں جو ہے ریلیف کیمپوں میں جو ہے یہاں پہ رہائش پذیر ہے. اور انہیں کئی مشکلات ہیں. کسی جگہ پانی نہیں آ رہا, کسی جگہ بجلی نہیں آ رہی ہے, کسی علاقے میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ انہیں جگہ نہیں مل رہی ہے. پانی سوکھا ہے, پانی سوکھنے کے بعد جو ہے وبائی بیماریاں جو ہے پھیل رہی ہیں, تعفن پھیل رہا ہے. یہاں پہ اسپرے کی ضرورت ہے, مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ جتنی بیماریاں ہیں اتنے یہاں پہ ہمیں طبی کیمپ نظر نہیں آ رہے. تو طبی کیمپوں کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے, طبی کیمپ بھی لگائے جائیں. خیرپور کی اموات کی بات کی جائے تو حالیہ بارشوں سے 250 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. بارشوں میں گھروں کی چھت گرنے سے 1000 سے زائد جو افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں. 10,000 سے زائد جو گھر ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے. خیرپور کچے کا جو علاقہ ہے وہ مکمل طور پر ڈوبا گیا ہے. کچے میں جو سیلاب کی صورتحال ہو گئی وہاں پر 1000 سے زائد جو مویشی ہیں وہ پانی میں بہہ کر جاں بحق ہو گئے. خیرپور کے تحصیل کوٹ ڈیجی, فیض گنج, ناروں میں زمینی رابطہ کٹ گیا ہے. لوگوں کی آمد رفت معطل ہو گئی ہے, لوگ گھروں تک محصور ہو گئے. انتظامیہ کا کوئی نام و نشان نہیں. اگر سیلاب متاثرین کی بات کی جائے تو سیلاب متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ کہ بیوروکریسی یہاں پر کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. خیرپور شہر مکمل طور پر ڈوب گیا ہے. لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں. بچے بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں. خیمے جو ہیں سیاسی ہاؤسز کو دیے جا رہے ہیں. منتخب نمائندے جو ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں کو دیتے ہیں. غریب رول گئے ہیں. اس حالیہ بارشوں کے بعد کئی بیماریاں پھیل گئی ہیں. لوگ بے یار و مدد آ کر اپنا گھر سامان چھوڑ کر جو پکے کی طرف موجود ہیں. کئی واقع یہ پیش رپورٹ ہوئے ہیں کہ سانپ کے ڈسنے سے 10-12 جاں بحق ہو گئے ہیں. کئی بیماریاں گیسٹرو, ہیپاٹائٹس بی, ڈائریا, ٹائیفائڈ پھیل گیا ہے. کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. جو نئے ڈپٹی کمشنر یہاں پر تعینات ہوئے وہ کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
ये तो इंतजामिया की शिकायत भी यहाँ पे आई है। दादू, मेहर, खैरपुर, नाथन शाह और जूही डूबने का खतरा जो है वो बताया गया। इसमें शहर तो खाली करा दिए गए हैं, लेकिन कहा यह गया है कि वहां पे शायद इस बात का था इम्कान के कुछ वज़रा जो हैं उनकी जमीनें हैं और वहां वो नुकसान न पहुंचे, इसलिए उस शगाफ को डाला गया ताकि पानी जो है वो जूही और मेहर दादू की तरफ जो है वो निकाला जाए। इसी सिलसिले में हमने नफीसा शाह साहिबा को कुछ मिनट्स के लिए, वो बहुत बिजी थी, अपने इलाके में काम कर रही थी रेस्क्यू का, उनको हमने फोन के ऊपर जहमत दी है, लेकिन हमारे साथ सेनेटर वलीद इकबाल साहब लाहौर से मौजूद होंगे, अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब बाकी प्रोग्राम में, जिसमें कि हमने बात करनी है इमरान खान साहब की कल हाजिरी के हवाले से, उस पर होंगे। तो पहले नफीसा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम सलाम। नफीसा, जो सूरत हाल सिंध की बताई जा रही है, खास करके मेहर, दादू, खैरपुर, नाथन शाह, आपका खुद भी खैरपुर से ताल्लुक है, और जूही, इसके अंदर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है कि, और हो सकता है कि ये दुरुस्त भी हो, ये तो हमें हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि शगाफ जानबूझ के डाला गया है कुछ वज़रा की जमीनों को बचाने के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है? और जो शिकायतें आ रही हैं सिंध से ओवरऑल, आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया आसमा। पहले तो ये जो डिजास्टर हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर उसको कहे, नेचुरल डिजास्टर कहे, पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स हुए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका जो स्केल है और जो ह्यूमन इसका एस्पेक्ट है ये अनप्रेसिडेंटेड है। जो बारिश हुई है लगातार, हमारा जो, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं कि हमें तो 3 तरफ से हमला किया है पानी ने। एक तो आसमान की तरफ से पानी आया है, फिर हमारी जो एक ह्यूमन अनफॉर्चुनेटलीज को मिस गवर्नेंस कह लो, क्या कह लो, लेकिन हमारे पास एक ड्रेनेज का सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली वो नकारा हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारी जो ओवरटॉप किया है नालियों ने, उसकी वजह से लोगों का ज्यादा शदीद यहाँ रद्द-ए-अमल है। तीसरा जो है हमारे पहाड़ी सिलसिला है खैरपुर में, तो वो जो नए हम उसको कहते हैं जो फ्लैश फ्लड्स है, वो हमारा 3 तरफ से हमला हुआ है, और इसलिए हमारी 4 तहसीलें जो है वो मैं सोचती हूँ 80-90% ज़ेरे आब है। और हमारे जो घर जो आप देख लें तो आई थिंक देहातों में कच्चे पक्के घर होते हैं, कुछ ब्रिक्स होते हैं, कुछ लाइम होता है, कुछ क्या, तो उसके 90% घर जो है वो तबाह हो गए हैं, और लोग जो है इस वक्त विदाउट शेल्टर बैठे हुए हैं। तो ये यकीनन किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये हम नहीं एक्सपेक्ट। लेकिन आप ये आपकी जो गुफ्तगू है नफीसा, उसमें आप ये तस्लीम कर रही हैं कि बहुत सा काम जो था सीवरेज का नहीं होता तो शायद ये सूरत हाल ना होती। सीवरेज, हाँ, ये सीवरेज नहीं है, दिस इज इरिगेशन का जो पानी हमारा खैरपुर, क्योंकि इट इज नियर सखर बराज, तो हमारे यहाँ पानी की जो सतह है वो बहुत ऊंची है, तो इसलिए यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम दिया गया है कि हम ड्रेन आउट करें एक्सेस वाटर इनटू द इरिगेशन कैनाल्स। वो जो ड्रेनेज सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट एडमिट, आई विल एडमिट, आई कैन नॉट लाई ऑन दिस, कि वो बहुत ही नाकारा था, और हमें जो डुबोया है, एक तरफ तो ऊपर से जो पानी आया है उसने डुबोया है, एक तरफ जो हमारी पहाड़ी सिलसिला है उसने डुबोया है। तो ये वजारत ज़राअत आपकी ठीक बात है, जो आप तो तस्लीम कर रही हैं, हुकूमत में होके भी तस्लीम कर रही हैं, तो वजारत ज़राअत जो है वो तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के पास है, तो क्या वहाँ ये शिकवा आप पहुँचाएंगी कि क्यों बंदोबस्त नहीं हुआ जबकि अलर्ट आ चुका? पहुँचाती रही हूँ, पहुँचाती रहूंगी, क्योंकि जब तक हम ये इसका अजाला नहीं करेंगे, वी हैव टू एडमिट कि देयर इज अ फेलियर एट वन लेवल, और उसकी वजह से अब इस वक्त ये हाल है, जैसे मैंने कहा कि आपका 50% खैरपुर का जो है वो, अच्छा हमारी जो लॉसेस की डायमेंशन आप देख लें कि यहाँ ये खजूरों की मेन मंडी यहाँ है इस इलाके में, और हमारी एग्रीकल्चर जो है इस पर डिपेंड करती है खैरपुर की। तो पहले जो स्पेल हुआ है रेन में, उसमें मुकम्मल तबाह हो गए हैं आबादगार, खजूर के दरख्त मुकम्मल, हमारे खजूर का क्रॉप मुकम्मल तबाह हो गया, हमारा कॉटन का क्रॉप मुकम्मल तबाह हो गया, हमारे घर जो है वो 90% तबाह हो गए हैं, और लोग अपने घरों को लौट भी नहीं सकते क्योंकि 12 फुट से 15 फुट पानी है। आज यकीन करें इतना सिवियर डायमेंशन है, मैं अपने हल्के में घूम रही थी
اور ایک علاقہ ہمارا جو کٹ آف ہے باقی روڈ سے وہ اوپر اس میں ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں یہ دوسری لاش انہوں نے آج اٹھائی ہے. میں رستے میں گئی تو وہ اس کا اور قبرستان جو ہے وہ ہمارے بڑے پر ہے. اٹس اے ہیوج ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر. اور اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کوآرڈینیشن ضروری ہے, وفاق کی ہو, لوکل گورنمنٹ کی ہو, پروونشل گورنمنٹ کی ہو, ایم این ایز ایم پی ایز کی ہو. یہ بالکل درست نہیں ہے. کوئی بھی ایم این اے اس وقت, میں نے یہ ہمارے یہاں وڈیرا شاہی کی بہت بات ہوتی ہے, ہمارے یہاں لوکل وڈیرے جو ہیں بیچارے, انہوں نے اپنے گھر خالی کر کے ہمارے جو انٹرنلی ڈسپلیس لوگ مدد کی ہے. اور ایم این ایز بھی ہیں فیلڈ میں اس وقت. دیکھیے آپ بھی ہیں, کیسے نہیں ہو سکتے. میں فیلڈ میں ہوں, ٹھیک بات, لوگ ناراض ہیں, میں جا رہی ہوں, لوگ ناراضگی دکھا رہے ہیں جو ان کا حق ہے, لیکن میں فیلڈ میں ہوں, باقی لوگ بھی ہیں. مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ. جی نفیسہ, ایک پوائنٹ یہ حقیقت نہیں ہے کہ لوگ وڈیرے جو ہیں وہ اپنی زمینوں کو بچانے کوئی بھی کر رہا. اس وقت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پانی کو رستہ دینا ہے. اس پانی کو رستہ دینے میں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی لوگ خود اپنی طرف سے ایک کیوس ضرور ہے, کوئی کدھر کٹ دے رہا ہے, کوئی کدھر کٹ دے رہا ہے. اس میں میں آپ کے توسط سے مطالبہ کروں گی کہ یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے. ڈاؤن اسٹریم اور اپ اسٹریم کے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ایک لا انفورسمنٹ کے اینگل سے, اور اس میں فوج جو ہے وہ مداخلت, فوج اور لا انفورسمنٹ جو ہمارے سسٹمز ہیں اور ضلع انتظامیہ, سندھ کی انتظامیہ مل کر یہ فیصلہ کرے کہ ڈاؤن اسٹریم جو ہے وہاں کتنا پانی چھوڑ رہا ہے, لیکن اپ اسٹریم کے لوگ ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پانی یہاں سے نکلے, اور اس میں ہمیں تعاون چاہیے, انتظامیہ کا تعاون چاہیے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, خاص کر کے خیرپور کے حوالے سے, جو جہاں کے واقعی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تو ہے ہی, ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر بھی جو ہے جنم لے سکتا ہے. اسی لیے اپیل کر رہی ہیں نفیسہ شاہ کہ فوج اور جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ مل کے کرے, ورنہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تسلیم کیا انہوں نے کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سے پرابلمز ہیں, لیکن ایم این ایز بھی گراؤنڈ پہ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوآرڈینیشن کی البتہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کمی ہے, کوآرڈینیشن ضرور ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی, قادر بندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سینیٹر ولید اقبال صاحب بھی, لیکن مجھے کوئک بریک لینی ہے کیونکہ دوسرا جو موضوع ہے, کل عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں, کل کورٹ کے اندر ان پرسن, یعنی خود حاضری ان کی ہوگی. آج انہوں نے ایک جواب جمع کروایا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سیلاب کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے. آج آرمی چیف بھی گئے, اور یہ خاص کر کے جو دو ہمارے ساتھ نمائندے بیٹھے ہیں, سینٹر ولید اقبال صاحب بھی اور مندوخیل صاحب بھی, ان کو سنواتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر سینٹر صاحب سے بات کریں گے اس کے اوپر. ذرا سنوائیے گا, آرمی چیف آج سوات اور کالام گئے تھے, کیا کہہ رہے ہیں وہ بتائیے گا ذرا. ایشو سندھ میں ہے جہاں پانی 4 فٹ کھڑا ہوا ہے, یا بلوچستان میں ہے جہاں پہ پورے گاؤں صفا ہستی سے مٹ گئے ہیں. ڈیمیج کافی ہوا ہے, خاص طور پہ کلام اور اترور کے علاقے میں کافی ہوا ہے. بریجز بھی ڈیمیج ہوئے ہیں, ہوٹلز بہت تباہ ہو گئے. لیکن اس میں سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ 2010 میں بھی یہاں سیلاب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوٹل برباد ہوئے تھے, اور جنہوں نے الاؤ کیا ہے دوبارہ اس جگہ پہ ہوٹل بنانے کے لیے, کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف تاکہ آئندہ یہ نہ ہو. روڈ جلدی کھل جائے گی. سینٹر صاحب آپ سن رہے تھے, آرمی چیف آج جب کالام گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہاں پہلے بھی تباہ ہو چکے تھے, پھر این او سی ملے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا کہیں گے آپ سر؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آف کورس بہت زیادہ سیریس سچویشن ہے, اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے, اور ابھی بہت بڑی قدرتی آفت کی زد میں جو ہے پاکستان ہے. اور جہاں تک آرمی چیف کا جانا اور اس میں معائنہ کرنا اور اپنا تبصرہ یا انہوں نے جو اپنا گفتگو کی ہے, آف کورس یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے, لیکن یہ جو قدرتی آفت جس طرح زلزلہ ہو, سیلاب ہو, یہ وہ موقع ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری جو افواج ہوتی ہیں ان کو خاص طور پہ جو سول انتظامیہ ہے اس کی مدد کے لیے آنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے پاس وہ افرادی قوت اور ایسا اکوپمنٹ اور وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس میں مددگار جو ہے وہ ثابت ہو سکیں.
اب 2010 میں فلڈز آئے تھے اور اس کے بعد صوبائی حکومت کم از کم اس وقت تو پی ٹی آئی جو تھی وہ کسی بھی ایوان میں نہیں تھی کیونکہ 2008 کے الیکشنز بوائے کاٹ کیے ہوئے تھے. تو 2013 کے بعد سے جو ہے وہ انتظام جو ہے خیبر پختونخوا کا اس کو سنبھالا. اب یہ بالکل اگر کوئی اس میں غلط کاری کہیں بھی ہوئی ہے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ 2010 اور 13 کے درمیان ہوئی ہے. 2010 اور 13 کے درمیان ہوئی ہے. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ 2010 اور 13 کے درمیان ہوئی ہے اگر تو وہ یہ وقت تھا جب ایک مخلوط حکومت تھی پی 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 اور اے این پی کی ان کے پی, اور 2013 کے بعد ہوئی ہے تو پھر مخلوط حکومت جو تھی وہ پی ٹی آئی اور جی ہاں جو بھی ذمہ دار ہے اور کہیں بھی ہے, یہ صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں, کہیں پہ بھی جو بھی ذمہ داری ہے. ابھی آپ نے نفیسہ کو سنا, وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری جی میں یہ بھی عرض کر دوں کیونکہ اس سے یہ تو ایک بہت اس کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے کہ جی ایک ہوٹل تباہ ہوا ہے, وہاں پہلے بھی ہوٹل تھا اور وہ سیلاب میں اس میں تباہ ہوا ہے تو وہاں دوبارہ ہوٹل بنانے کی اجازت جو ہے دینا یا نہ دینا, اس کے بہت سے معروضی حالات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اس میں کوئی اور اقدام لیا جگہ کو محفوظ کرنے کا. میرے خیال میں سب سے بڑی جو اس میں بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے سارے دہائیوں میں اور اتنے سارے سالوں میں موسمی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کے معاملے پہ کون سی ایسی حکومت آئی جس نے اس کو فرنٹ لائن ایشو بنایا اور کبھی سیریسلی لیا. ہمارے ملک میں تو لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے ان چیزوں کی. یہ کیا ایک درخت لگانے, یہ پانی کو بچانا, یہ کرنا, یہ میں کیونکہ وکیل ہوں اور میں انوائرمنٹل لا کے حوالے سے بھی کرتا رہا ہوں, لوگوں کا بڑا اس پہ لاپرواہ ایٹیچیوڈ رہا ہے, سرکاری اور غیر سرکاری بھی. آئی تھنک پی ٹی آئی پہلی وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے جینوئنلی کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے حوالے سے فرنٹ لائن پالیسی بنا کر اس پہ اقدام لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ڈیمز کی کنسٹرکشن بھی بڑا ایک اہم معاملہ ہے, ڈیمز کی کنسٹرکشن بھی بڑا اہم معاملہ ہے. بہرحال میں تیسری اور آخری بات جو صرف اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے زیادہ اس کا رخ جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ کی طرف رکھا اور کے پی اور پنجاب جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے مخلوط ایک جگہ پر اور ایک جگہ آؤٹ رائٹ, وہاں کی آپ نے بات نہیں کی. میں وہاں کے حوالے سے یہ تسلی دے دیتا ہوں, ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں, ہم نے تونسا کا دکھایا اس وقت جو وہاں پہ صورتحال ہے تونسا کی اور سوات اور کالام اس وقت بہت زیادہ وہ ہے. جی دونوں جگہ دکھائی. چلے ٹھیک ہے, ضرور آپ نے دکھا دیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنا وہ ٹیلی تھون کے ذریعے عمران خان صاحب نے دنیا بھر سے جو ہے ڈونیشن اکٹھی کی, اور پھر میں اس بات کی بھی مجھے تسلی ہے کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسے افراد جو ہیں اس کو جو ہے اس پہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس معاملے کے اوپر, کیونکہ عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے بھی یہ اس سے بیان دیا تھا کہ میرے پہ بہت پریشر ہے, لیکن میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی مالی امداد اگر اکٹھی کریں, ڈونیشنز عطیات دنیا بھر سے اکٹھے کریں تو ان کا استعمال بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو اور پہنچے ان افراد تک. اچھی بات ہے. اب یہ کوسچنیبل ہے, 5 ارب ہے کہ نہیں, اس کی مجھے تسلی ہے کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسے شخص کو دیا گیا. اچھا اب سینٹر صاحب آپ یہ بھی بتا دیں, پوری تسلی ہے کہ ان دونوں صوبوں کے اندر اس کے اوپر زبردست اور شفاف اور میریٹوکریسی پہ بیس. چلے ابھی اس کے اوپر یہ بھی بتا دیں کہ کل خان صاحب جائیں گے عدالت میں. آج انہوں نے معافی نامہ بھی اپنا دیا جس میں معافی نہیں مانگی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس چونکہ پورے شواہد موجود نہیں ہیں لہٰذا شو کاز کا انہوں نے جواب دیا ہے. تو وہ پورے ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں موجود نہیں ہے, عدالت محدود معلومات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا ہے. تو وہ کیا کہیں گے اس کے اوپر, کل معافی ملے گی ان کو؟ دیکھیں جی, میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو نہیں ہے کہ کورٹ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. میں تو اسٹریٹجی پہ ہی تبصرہ کر سکتا ہوں جو کہ حامد خان صاحب نے تشکیل دی ہے. اور ایک ماضی میں ایک موقع جو 2013 میں آیا تھا, اگست 2013 میں, جی جب عمران خان صاحب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس آیا تھا اور وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ سے آیا تھا, اور اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس ہوتے تھے. تو اس وقت بھی, اور وہ بلکہ الفاظ کو عمران خان صاحب نے ایسے استعمال کیے تھے کہ یہ بڑا شرمناک فیصلہ ہے. تو اس کے اوپر حامد خان صاحب کی اسٹریٹجی بھی جو تھی وہ کامیاب ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ نے ان کے ایکسپلینیشن کو مان لیا تھا. اس وقت بھی کوئی ایسی, اور آپ نے کہا نا معافی نامہ ایسا ہے جس میں معافی نہیں مانگی گئی, تو آپ اس کو معافی نامہ نہ کہیں, آپ اسے کہیں کہ انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے. اس وقت ایکسپلینیشن بھی, اس میں معافی تو نہیں مانگی تھی لیکن ایکسپلینیشن دی تھی جس کو سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا تھا. اچھا. اور اسی طرح حامد خان صاحب نے یہاں پر بھی یہ اسٹریٹجی بنائی ہے. عمران خان صاحب نے, یہ میں 2-4 دن پہلے سے بھی, جب میں اسٹریٹجی سے واقف نہیں بھی تھا, میرا اپنا اندازہ یہی تھا کہ تمام جو مجموعی اور معروضی حالات ہیں کہ کیا اس کے پیچھے محرکات تھے
اور کس موقع پر اور کیوں عمران خان صاحب نے وہ بات کی, اور وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے کہ میرے قریبی ساتھی پر میرے علم میں آیا کہ ان کے اوپر جنسی, ان کے اوپر جسمانی, ان پہ ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے, اور پھر ان کو واپس پولیس کے حوالے کر دیا گیا. تو میں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اور کسی ایک جلسے میں کیا, تو میں اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں. یہ پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی یہی بات کی تھی. مندوخیل صاحب آپ بھی وکیل ہیں اور ظاہر ہے کہ ولید اقبال صاحب بھی بڑی صاحب الرائے شخصیت ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کل جو معاملہ جو آج شو کاز آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہو سکتا ہے, کیا عدالت درگزر کرے گی؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ, کیا وہ خود بھی ولید اقبال صاحب مان رہے ہیں, معافی نہیں مانگی انہوں نے, یعنی وضاحت کی ہے, اور عدالتوں میں وضاحت نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایون کی معافی بھی عدالت کی صوابدید بھی کہ وہ معافی قبول کرے یا نہ کرے. آپ کو زیادہ دور نہ جائے, نیال ہاشمی کا کیس آپ کے سامنے ہے. اس نے پہلے کیس کنٹیسٹ کیا, پھر جب فردی جرم عائد ہوا اس کے بعد اس نے لٹرلی معافی مانگی, عدالت نے بولا اب نہیں دیتا معافی. تو یہاں تو عمران نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو یہ کہا اور میں نے تو یہ کہا, میں نے سنا جیسا ولید اقبال صاحب بھی فرما رہا ہے. تو ایسی صورت میں تو میرا اپنا تجزیہ تو یہ ہے کہ معافی نہیں ملنے والی ہے. اچھا, اب اگر اس نے کوئی غلط نہیں کہا ہے تو نوٹس کس بات کی ملی؟ ہائی کورٹ کے 3 رکنی جج, اس کے بعد 5 ہو گئی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی لوور جوڈیشری کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو کیا میں اور ولید اقبال صاحب کریں گے؟ اس کو بھی چھوڑیے. ولید اقبال صاحب وکیل ہے, میں دلائل سے بات کروں گا. ہمیں کسی جج صاحبہ یا جج صاحب کے فیصلے سے اختلاف ہو, اس کی اپیل ہے, ہم آگے اپیل کریں, اور پھر اس جج صاحبہ نے جو ریمانڈ دیا 2 دن کی, وہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن بھی دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہوں نے اپیل داخل کی, انہوں نے ڈائریکشن دیا فیصلہ کرے. اب ایز اے وکیل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریمانڈ اس وقت ملتی ہے جب آپ نے کوئی چیز ریکور کرنی. یہ جو خان صاحب نے کہا محدود معلومات تھی, تو محدود, تو پھر اس کی عقل بھی محدود ہو گئی نا, پھر تو محدود عقل ہے نا, تو اس کی پھر کیا جواب دینا؟ تو بہت ساری باتیں لیکن غصے میں آ سکتے ہیں نا, تو پھر اس کا سیدھے دائیں بائیں کی بات نہ کرے, پھر تو سیدھے معافی مانگ لے وہ کورٹ کے صوابدید پہ. اب آگے بات سنیں, آپ مجھے بتاؤ, آپ کی خاتون ہے, آپ کی بہن, آپ کی بھائی, آپ کے والدین, اس طرح کوئی جلسے میں اپنے لوگ جو ہر جگہ جو اداروں کو گالیاں دیتا ہے ان کے سامنے کو, اے جج زیبا میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا, قانونی نہیں ایکشن. آسما بی بی میں 1000 قسم آپ کو ایکشن کی بتا سکتا ہوں, ایکشن قانونی نہیں بولا اس نے. اور پھر دوسری بات ہے, ہمارے معاشرے میں, مشرقی معاشرے میں ہمیں تو خواتین کا بڑا احترام ہے. اچھا مندوخیل صاحب, میں نے بریک لینی, بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے, لیکن جو بات ایکشن لینے کی ہے, ظاہر ہے کہ جج صاحبہ کو انہوں نے کہا ایکشن کا مطلب بہت سا ہے, لیکن عمران خان صاحب کے معافی مانگ سکتے ہیں اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو کیا ہوگا, کیا اس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو IMF کی ڈیل ہو گئی ہے اور آڈیو لیک کا معاملہ, اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مندوخیل صاحب, چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے, IMF کے پیسے آپ کو مل گئے, مہنگائی کا تو آپ کو پتا ہوگا اس وقت کہاں پہنچ گئی ہے. آپ کو کیا, اگر یہ پیسے نہ ملتے تو کیا ہوتا, اور اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, اور خاص کر کے جو یہ آڈیو لیکس ہے اس کے اوپر بھی کوئی آپ عملی قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیں, اگر پیسے نہیں ملتے تو کیا ہوتا, وہی ہوتا جو عمران نیازی صاحب اور ان کے لوگ سوچ رہے تھے. ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, ملک سرنگا بن جائے گا, اور پھر ان سب چیزوں سے ہٹ کے 3 کروڑ لوگ جو اس وقت بھوکے پیاسے آسمان کے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے, ان کا کیا ہوتا؟ ہماری حکومت تو باڑھ میں جائے, چھوڑ دو, چلے ہی نہیں چلے وہ الگ بات ہے. ان لوگوں کو کیا بتا جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے اس وقت پورا پاکستان. 784% ایکسٹرا بارش ہوئی ہے, وہ جو روٹین بارش سے. تو آپ مجھے بتاؤ, اور ایسی صورت میں آپ مجھے ایک بات بتاؤ, دہشت گردی کی, ولید اقبال صاحب سن رہے, دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بم بلاسٹ کرو, قتل غارت کرو. اور ملک دشمنی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ منڈے کے دن IMF کی میٹنگ ہونی ہے, آپ دونوں وزیر خزانہ پختونخوا اور پنجاب کی, آپ باقاعدہ شوکت عزیز جو ہے نا وہ ہدایت جاری کر رہے ہیں, شوکت ترین آپ ہدایت جاری کر رہے ہو, اور باقاعدہ اس کو اور اگلا آپ کہہ رہے کہ یہ ریاست کے خلاف تو نہیں ہے. محسن لغاری صاحب یہ کہہ رہے اس نے بھی ہمارے چیئرمین کے خلاف کی. یعنی آپ کے چیئرمین کو اگر کان سے پکڑ کے باہر نکالنا ایز پر آرٹیکل 95 قانون کے تحت, تو آپ ملک کی بنیادیں ہلا دیں گے. آپ جو 3 کروڑ لوگ ہیں ان کو بھوکا رہنے دیں گے.
آپ کرتے کیا ہو؟ تو ایسی صورت میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بالکل ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے، یہ بالکل غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ مگر حکومت تو آپ کی ہے نا صاحب، آپ یہ کہہ کے الزام لگا کے اس کے بعد پھر آپ بری تو نہیں ہو سکتے نا اس بات سے۔ اب بھی دیکھیں، اب بھی آپ نے آرمی چیف کی باتیں سنائی جی، جن لوگوں نے جس طرح الیگل کنسٹرکشن کی دی، اور وہ مراد سعید ہے واقعہ منسٹر، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، جو پرمیشن دی ہمارے دور میں جو دی اس کو بھی محاسبہ کر لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ایک طرفہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے شہباز گل کو جس طرح وہ اداروں کو اکسانے کی اور ماتحت افسران کو آپ نے مقدمہ بنایا، اس طرح یہ شوکت ترین کے خلاف بھی آپ کو بنانا پڑے گا، اس وجہ سے کہ یہ معاشرہ جس طرح تربیت دی ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں خود بھی کہوں گا، آپ کی توصیف بھی کرو اپنی حکومت سے کہ آپ ان کو لگام دینے کے لیے آپ آئینی نہیں کریں گے تو یہ بے لگام معاشرہ ہے۔ اب یہ جو بات مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں غداری ہے کہ جو ڈیل ہونے والی تھی اس کو کینسل کرنے کے لیے خط لکھا گیا حکومت کو اور کہا گیا سوشل میڈیا پہ لیک ہو جائے تو بات پہنچ جائے گی۔ شوکت ترین صاحب کی آڈیو آپ نے سنی ہے، کیا پی ٹی آئی کو ضرورت تھی یہ سب کرنے کی سر؟ میں اس سوال کا 2 حصوں میں جواب دوں گا۔ دوسرے حصے میں اس کی تفصیلات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جو وہ 2 صوبوں سے ایک پوزیشن لینے کی بات ہوئی، لیکن پہلے جو یہ غداری یا ملک دشمنی یا دہشت گردی، میرے خیال میں اگر اس حکومت نے ایک سبق سیکھنا تھا وہ تو سیکھ لینا چاہیے تھا کہ جو عمران خان صاحب پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے کیس کیا ہے، اس میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو رسوائی اور ہوئی اور مذاق بنا ہے۔ ایک اخبار دنیا کا جو ویل نون ہے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، گارڈین، چینلز ہو گئے، CNN، یہ وہ، یہاں تک کہ فرنٹ پیج ہیڈ لائنز بنائی لوگوں نے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بہاف پہ بیان آیا، امریکی ترجمان نے بیان دیا اس طرح کے موقع پہ، حالانکہ وہ نہیں دوسرے ملکوں کے اس میں انٹرفیئر کرتے۔ تو اگر وہ سبق نہیں سیکھا تو دوبارہ اپنا احمق لگنا ہے اگر حکومت نے، تو اس طرح کا ایک OS اور کرتے۔ میرے خیال میں وہ لیسن کافی ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ ادھر آتے ہیں اس بات پہ کہ وہ اس گفتگو میں کیا ہوا۔ میں غیر آئینی اور غیر قانونی جرم کی بات پہلے کر دوں۔ یہ IB کے ذریعے وائر ٹیپنگ کرنا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہ سپریم کورٹ ایک دفعہ نہیں 3-4 کیسز میں ڈکلیئر کر چکا ہے، اور ایک حکومت اور گورنمنٹ نے یہ کیا ہے نا، گورنمنٹ IB کے ذریعے ہی کرتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک حکومت 1996 میں برطرف ہوئی بے نظیر بھٹو کی، ایک ریزن، ایک گراؤنڈ اس کا سپریم کورٹ نے جس کی تائید کی وہ یہی تھا کہ وہ وائر ٹیپنگ کر رہی تھی۔ لیکن ولید اقبال صاحب، عمران خان صاحب تو اس کو جسٹیفائی